दोस्तों, शर्फ मुलाकात के उन्वान से एक वीडियो कॉलम पेश कर रहा हूँ और सिलसिला है माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम या उर्दू में फ़रोग़ क़यादत प्रोग्राम का, जो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की पेशकश है। और मकसद इसका ये है कि वो शख्सियात जो पाकिस्तान में अक़लियतों की नुमाइंदगी करती हुई आला मनसब पर फायज़ रहीं, वज़राए ममलिकत, वफाकी वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़, उनमें से चुनिंदा शख्सियात से आपका तारुफ़ करवाया जाए। ख़ास तौर पर वो मुलाकातें जो मुझ नाचीज़ पीटर जेकब से रहीं और उससे हमने कुछ सीखा, इस बारे में कि इंसानी हकूक़ की वकालत, ख़ास तौर पर लॉबिंग एडवोकेसी का काम कैसे किया जाए और इक़्तिदार की भूल भुलैयाँ एक तरफ और बेकसों मजबूरों के मसाइल की वकालत दूसरी तरफ, इसमें कैसे तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है, क़यादत की क्या मजबूरियाँ होती हैं और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को क्या क्या काम करना पड़ते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये उन शख्सियात के बारे में बात हो रही है जिनमें से बेशतर तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लिहाजा एहतराम का दायरा वो अपनी जगह पे है। हम चाहते ये हैं कि बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ों से आगे क़यादत के मॉडल और अंदाज़े क़यादत पर गौर किया जा सके। ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ की ये अमानत वक्त के सुपुर्द की जा रही है। आइए देखते हैं कि वो शख्सियात जिनमें रूफन जूलियस शामिल हैं, कर्नल हर्बर्ट शामिल हैं, इसमें पीटर जॉन सोहोत्रा साहब हैं, जे सालिक साहब हैं, डेरिक सिप्रियन, और उसके बाद शहबाज भट्टी साहब और कामरान माइकल साहब, ये और कुछ और शख्सियात जिनका तज़किरा इन्हीं के नाते से और इसी काम के नाते से और क़यादत के उन्वान के नाते से आपके सामने आता रहेगा। आइए उनके बारे में बातचीत करते हैं और वो सबक जो तारीख़ हमारे सुपुर्द कर गई है। पीटर जॉन सोहोत्रा साहब, मरहूम, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ये कायद, इनका सियासत में तवारद वो मरहलावार हुआ और दर्जा बदर्जा इन्होंने तरक्की की। पीटर जॉन सोहोत्रा और सेनेटर कामरान माइकल, उनके दरमियान ये बात मुश्तरक है कि उन्होंने सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट में कामयाबी हासिल की और फिर पंजाब असम्बली का मेंबर बने और फिर कौमी असम्बली के मेंबर बने। पीटर जॉन सोहोत्रा 1990 के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शामिल हुए तो उन्हें वज़ीर ममलिकत बनाया गया। पीटर जॉन सोहोत्रा की शख्सियत लहीम शहीम, कद काट के मालिक, खुशपोश, दोस्तों के दोस्त, इस तरह से वो एक नेचुरल लीडर भी बनते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर यह बात देखी जा सकती है कि जब आप हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं, कोई भी शख्स जब हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं तो कुछ बारगेन होता है, कुछ आप लेते हैं, कुछ देते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि आपको हुकूमत वक्त की सारी बातें उस पर सर तस्लीम खम करना पड़ता है। पीटर जॉन सोहोत्रा की शख्सियत में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। उन्होंने मुकाबला भी किया और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी किए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो गलत फहमी पे मबनी हैं और आज मुझे मौका मिल रहा है तो क्योंकि मेरा शर्फ मुलाकात उनसे होता रहा, वो उनकी तस्हीह भी ज़रूरी है। पीटर जॉन सोहोत्रा के बारे में एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि शायद उन्होंने शरीयत बिल की हमायत की। शरीयत बिल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2 मरतबा पास करने की कोशिश की गई। पहली मरतबा ये 1991 में पास हुआ। तब ये कह सकते हैं कि आप, क्योंकि पीटर जॉन सोहोत्रा हुकूमत का हिस्सा थे तो एक तरह से उन्होंने हमायत की होगी, लेकिन इस तरह से कि वाज़े कोई हमायत की गई हो, वो ऐसी बात नहीं थी कि वो पीटर जॉन सोहोत्रा साहब की वाहिद या
اجتماعی حمایت کے بغیر وہ ناکام ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن دوسری مرتبہ جب 1998 میں محترم نواز شریف صاحب کی قیادت میں ان کی اسمبلی نے قومی سطح پہ جب شریعت بل پاس کیا تو اس وقت پیٹر جان سہوترا نے، اور ان کی شخصیت تو نمایاں تھی، لیکن اس کے علاوہ فادر روفن جولیس اور سائمن جیکب جو کہ MNA تھے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی، اور نواز شریف صاحب کو یہ اس وقت بات بہت بری لگی تھی۔ یہ الگ بات کہ اس واقعے کے بعد جب یہ بل سینٹ میں ناکام ہو گیا اور نواز شریف صاحب کو یہ اس بات کی سمجھ آ گئی، تو اس وقت کے بعد کی سیاست نے نہ مسلم لیگ نون نے نہ ہی نواز شریف صاحب نے کبھی شریعت کے نفاذ کا نام نہیں لیا۔ تو یہ بات ریکارڈ پہ ہونی چاہیے کہ جب 1991 کی شریعت بل والی بات تھی تو اس وقت ضرور پیٹر جان سہوترا صاحب حکومت کا حصہ تھے جس نے شریعت بل پاس کیا، لیکن 98 والا بل ناکام ہو گیا تھا اور اس میں پیٹر جان سہوترا صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ پیٹر جان سہوترا صاحب کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی میری جو یاد ہے، ملاقاتیں تو کئی ہوئی، لیکن خاص طور پر 1992 میں جب قومی شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ داخل کیا جا رہا تھا تو ہم اس وقت قومی کمیشن برائے امن و انصاف کے پلیٹ فارم سے اس عمل کی مخالفت کر رہے تھے۔ ملتان میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی جہاں میرا دفتر بھی تھا اور پاسٹرل انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا بھی تھا میں۔ وہ میٹنگ چیئرپرسن بشپ جان جوزف کی قیادت میں ہو رہی تھی اور قومی سطح کی تھی۔ یہ میٹنگ جب ختم ہوئی تو ہمیں اچانک پتہ چلا کہ پیٹر جان سہوترا صاحب بھی تشریف لائے۔ جب یہ خبر ملی تو تب ہمیں اندازہ ہوا کہ حکومت کو کن کن باتوں کی خبر ہوتی ہے۔ اگر کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہو، کوئی اجلاس ہو رہا ہو تو بیشتر اوقات ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ تشریف لائے، میٹنگ ختم ہو چکی تھی۔ بشپ جان جوزف who in his own right was a great leader، اور ہمارے کیونکہ چیئرپرسن تھے انہوں نے ہمیں بلایا، مجھے اور آفتاب الیگزینڈر مغل کو، اور پیٹر جان سہوترا صاحب جو کہ وزیر مملکت تھے ان سے یہ کہا کہ ہم تو میٹنگ میں یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم پورے ملک میں احتجاج کی کال دیں گے اور اس موو کی مخالفت کریں گے۔ ہمیں شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ منظور نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان ساتھیوں کو، مجھے اور آفتاب مغل کو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ ہیں آن گراؤنڈ لوگ جو جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، تو آپ ان کو قائل کر لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ ہم پاسٹرل انسٹیٹیوٹ کے ڈائننگ ہال میں بیٹھ گئے اور بات چیت شروع ہوئی۔ پیٹر جان سہوترا صاحب نے جیب سے ایک کارڈ نکالا، شناختی کارڈ جو اسلام آباد کا بنا ہوا تھا، اور ہمیں ہمارے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی مذہب کا خانہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بات پہ آپ نہ جائیں، آپ احتجاج کی کال واپس لے لیں اور یہ بات جو ہے وہ طے ہو جائے گی۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ اس وقت جو وزارت مذہبی امور کے وزیر جناب عبدالستار نیازی صاحب تھے، مولانا، انہوں نے کیونکہ یہ اعلان کیا ہے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ ہوگا، حکومتی سطح پہ ہمیں معلوم ہے کہ اس بات کی تیاری ہو چکی ہے کہ اس کے فارم میں بھی اور پھر اس کے شیڈیول میں، اس کے ڈیزائن میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ آپ یہ کام کریں کہ آپ مولانا عبدالستار نیازی سے ایک بیان دلوا دیں کہ مذہب کا خانہ نہیں ہوگا، تو ہم احتجاج کی کال واپس لے لیتے۔ پیٹر جان سہوترا صاحب، ہمیں اندازہ جیسے تھا کہ یہ بات مشکل ہوگی کہ مولانا صاحب کو قائل کیا جا سکے، کیونکہ
مولانا صاحب کی سیاست جمعیت علماء پاکستان کے اس دھڑے کے ساتھ تھی جو کافی مذہبی اقلیتوں کے خلاف زہر اگلتا تھا، اور اس بات کا امکان کم تھا کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات اس سے پھر جائیں۔ انہوں نے یہ تجویز دراصل سوچ سمجھ کر داخل کی تھی۔ ہمارے اس مطالبے کو کہ مذہب کا خانہ نہیں ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی، آسمہ جہانگیر صاحبہ کی اور سول سوسائٹی کی ایک وسیع تر حمایت حاصل تھی۔ اس وجہ سے ہم اس بات کو سمجھتے تھے کہ آج اگر ہم اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں گے اور ان کو کسی بات پہ اعتماد میں نہیں لیں گے اور مولانا عبدالستار نیازی اپنی بات پہ قائم رہے تو پھر ہم کس طرح سے کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا یہ اجلاس، یہ میٹنگ جو پیٹر جان سہوترا صاحب کے ساتھ ہوا ملتان میں، یہ بے نتیجہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ ختم ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ جس دن آپ کی طرف سے یہ کال آ جائے گی، یہ بیان آ جائے گا، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اسی دن ہم نے 6000 اشتہار شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ نامنظور کا وہ چھپوا دیا، اور پھر یہ ایک تحریک شروع ہو گئی۔ بشپ جان جوزف نے فیصل آباد میں بھوک ہڑتال کا اعلان کیا اور روزانہ کی بنیاد پر احتجاج ہونے لگا۔ یہ احتجاج، اس کا دائرہ پورے ملک میں پھیل گیا اور ہم خیال تنظیموں نے روزانہ کی بنیاد پر احتجاج اور مظاہرے شروع کر دیے۔ 40 دن کی اس مہم میں حکومت کو اپنا پیسہ واپس لینا پڑا۔ حکومت اس بات پہ مجبور ہوئی کہ مذہب کے نام پر خانہ شناختی کارڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جیسا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر مذہبی شناختی کارڈ کا حصہ بن جائے تو ملک میں مذہبی تعصب اور امتیاز کو اور بڑھاوا دے گی۔ پیٹر جان سہوترا صاحب جب ایک مظاہرے میں فیصل آباد میں شریک ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے بدتمیزی بھی کی، جس کو اخبارات نے بہت اچھالا، میڈیا نے اچھالا، لیکن اس سے یہ ایک میسج بھی چلا گیا کہ جو کمیونٹی سوچتی ہے اور جو حکومت سوچتی ہے، اور چاہے کچھ لوگ اس کا حصہ بھی بنتے ہیں اور وہ اقلیتی نمائندے ہوتے ہیں، اگر حقوق کی جدوجہد ایوانوں سے باہر ٹھیک ہو رہی ہو، لوگوں کے درمیان اس کا شعور واضح طور پہ موجود ہو، تو تبھی جا کے نمائندے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کسی بات کو منوا سکیں۔ صرف ایوان میں شور مچانے سے، صرف میٹنگز میں شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تحریکیں ہمہ جہت ہونی چاہیے، وہ صرف مظاہروں سے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، ابلاغ بھی کرنا چاہیے اور مکالمہ بھی قیادت کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ پیٹر جان سہوترا اپنی لیگیسی اپنے بیٹے جو عامر جوئل سہوترا صاحب کے سپرد کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے۔ عامر جوئل سہوترا MP پنجاب رہے ہیں اور وہ اپنے طور پر ایک متحرک کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ساتھیوں، یہی بات اس میں سیکھی جا سکتی ہے کہ حکومتوں کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی افراد وہ نمائندگی کا حق ادا کر سکے یا وہ نمائندے کے طور پر پہچانے جائیں۔ یہ ضرورت نظام کی بھی ہے اور عوام کی بھی ہے۔ اس میں جہاں جہاں جینوئن بنیادوں پر مکالمہ ہوگا، رابطہ ہوگا، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، وہ حقوق کی احترام کے مقاصد کو آگے بڑھاتی جائے گی۔